रात अपनी स्याही में डूब चुकी थी और शहर की थकन भी मेरी हड्डियों में उतर आई थी। दफ्तर से वापसी का ये रोज़ का सफ़र आज एक सदी महसूस हो रहा था। सर के अंदर दर्द की एक लहर थी जो मुसलसल मेरी सोचों पर हथौड़े मार रही थी। मैंने थकावट से चूर होकर अपने दरवाजे के सामने कदम रोक के हाथ बढ़ाकर एक बार दस्तक दी, हल्की सी, जैसे मैं भी उम्मीद कर रहा था कि आमना फ़ौरन खोल देगी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने थोड़ा इंतज़ार किया। मेरे दिल की धड़कन थकावट की वजह से नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी की वजह से तेज होने लगी। मेरे अंदर की उकताहट अब गुस्से की शक्ल इख्तियार कर रही थी। मैंने दोबारा दरवाजे पर जोर से मुक्के मारे। बजाय एक मेहरबान शोहर के, अब मेरे अंदर एक नाराज मालिक का एहसास जाग उठा था। कुछ लम्हों बाद कुंडी हटने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और सामने आमना खड़ी थी। उसका चेहरा मोम की तरह जर्द पड़ चुका था। उसकी आंखें जो आम जिंदगी तौर पर जिंदगी से भरपूर होती थी, आज एक खौफ और घबराहट का आईना बनी हुई थी। उसकी इस गैर मामूली हालत ने मेरे शक को फौरन हवा दी। मेरे जहन में हजारों काले शकूक एक साथ जाग उठे और मेरे दिमाग पर काबिज हो गए। इतनी देर क्यों लगाई तुमने? दरवाज़ा खोलने में क्या कर रही थी? मेरी आवाज़ भारी और गुस्से से लदी हुई थी। थकन का निशान दूर दूर तक नहीं रहा था। शक की एक नुकीली दहार मेरे लहजे में शामिल हो चुकी थी। आमना ने लरजते होंठों से जवाब दिया, मैं बच्चों को सुला रही थी। आपको तो पता है वो कितना तंग करते हैं। बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। कसम से जैसे ही दस्तक सुनी भाग कर आई हूँ। उसने मेरे बाजू को छूने की कोशिश की, मगर मैंने अपना बाजू झटक दिया। उसके चेहरे की घबराहट मेरे शक को मजीद पक्का कर रही थी। आंख लग गई थी, मैंने एक शैतानी हंसी हंसी। ये कौन सा वक्त है सोने का, जब पता है तुम्हारे शोर को लौट कर आना है। और तुम्हारा ये रंग, तुम्हारे चेहरे की ये हालत, ये कोई नींद टूटने की अलामत नहीं है। मेरा दिमाग ड्रामों और बेबुनियाद अफवाहों से मुतासिर होकर फौरन एक फैसला सुना चुका था। इस वक्त मेरी सारी थकन, सारा दर्द गायब हो चुका था। बाकी रह गया था तो सिर्फ मेरा मर्दाना गरूर, एक ऐसा खोखला खोल जिसमें खुदगर्जी और गैरत का झूठा एहसास भरा हुआ था। झूठ बोल रही हो तुम। अंदर कौन था? किससे मिल रही थी? मेरा लहजा एक जुनूनी शख्स का हो चुका था। मुझे अपनी बात पर यकीन करने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी। बस ये एहसास काफ़ी था कि मेरे साथ तौहीन हुई है। ये वो मशर्ती अदल का जहरीला असूल था जो ये सिखाता है कि मर्द हमेशा हक पर होता है और औरत को हर सूरत में पाकदाम साबित होना चाहिए। मेरे दिल में ये बात घर कर चुकी थी कि देर से दरवाज़ा खोलना सिर्फ बेवफाई की अलामत है। आमना की आंखों में सैलाब आ गया। खुदा का खौफ करो, ये क्या कह रहे हैं आप? बच्चों के सर की कसम खाती हूँ, कोई नहीं था। ये तोहमत मत लगाए मुझ पर। वो मुझसे फासला बनाते हुए कुरान के पास चली गई और उसे थाम कर मजीद कस्में खाना शुरू कर दी। मगर मेरे दिल पर बंधी शक की पट्टी इतनी मोटी थी कि मुझे इसकी आंखों में सच्चाई का अक्स नहीं, बल्कि झूठ की चमक नजर आ रही थी। नफरत और गुस्से की आग ने मेरी अकल को धुंधला कर राख कर दिया था। उसकी बेबसी मुझे मजीद बेजुनूनी बना रही थी। मैंने उसे एक झूठा समझा, इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया। मैंने चीखते हुए कहा, बस बहुत हो चुका है, ये ड्रामे बंद करो। अब तुम सोचती हो मैं पागल हूँ जो तुम्हारी इन झूठी कस्मों पर यकीन कर लूँगा? जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ। मैंने उसे कमरे से धक्का दिया। वो 2 दिन हमारे घर पर जंगल का कानून नाफिज रहा। हम एक ही छत के नीचे अजनबियों से ज़्यादा बदतर हालत में जी रहे थे। आमना खामोश रहती। उसकी आंखें मुसलसल मुझसे पूछती थी कि वो क्या जुर्म था जिसकी इसे सज़ा दी जा रही है। मैंने उसे एक बार भी पलट कर नहीं देखा। ना मैंने इसे खाना खाते हुए देखा, ना बच्चों की तरफ मतवज्जा होते हुए। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था और सारा वक्त इस खौफनाक ख्याल को हवा देता रहा जो मेरे दिमाग में बिठा दिया गया था। अदलो इंसाफ का तकाजा तो ये था कि मैं इससे बात करता, ठंडे दिल से सवाल करता, मगर मेरे अंदर का शैतान सिर्फ गैरत का इंतकाम चाहता था। मेरी आंखें इसे मुजरिम साबित करने के लिए बेचैन थी। तीसरे दिन की रात खामोशी मजीद गहरी हो गई। मैंने फैसला कर लिया था कि ये खामोश जंग अब ख़त्म होनी चाहिए। मेरे दिल में एक ख़तरनाक इरादा पनप चुका था। मुझे यकीन हो चुका था कि मैं ही मजलूम हूँ और मुझे ही इस तौहीन का बदला लेना है। मेरे अंदर छुपा हुआ वो वहशी इंसान बाहर निकला जिसको माशरती दबाव ने गैरत का नाम दे रखा था। मैं आहिस्ता से बच्चों के कमरे में गया। वो सो रहे थे। उनके मासूम चेहरों ने एक लम्हे के लिए मुझे रोका, मगर मेरे जुनून ने इनकी मासूमियत को भी निगल लिया। आमना भी बिस्तर पर खामोश लेटी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए इसकी बेबसी ने मेरे इरादे को झंझोड़ा, मगर मेरे कानों में वो शैतानी आवाज़ें गूंज उठी जिन्होंने मुझे ये बावर करा दिया था कि ऐसा करना ही दुरुस्त है। उठो, मैंने धीमी मगर इंतहाई खतरनाक आवाज़ में उसे हुक्म दिया। वो खौफजदा होकर उठी।
کیا بات ہے؟ اب کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز میں خوف کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بہت ہو چکا، تم نے میری ساری عزت مٹی میں ملا دی۔ میرے اندر کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ میں نے اسے شدت سے جھنجھوڑا اور اندھیرے میں جو کچھ ہوا وہ جنون کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میری آنکھوں پر شک کی پٹی بندی تھی اور میں نے اپنی تمام طاقت اور غصہ اس پر انڈیل دیا۔ جب میرے ہاتھ رکے، کمرے میں خوفناک خاموشی چھا چکی تھی اور میری سانسیں تھم گئی تھی۔ میں نے خود کو ایک ایسے جرم کے دہانے پر پایا جس سے واپس لوٹنا ناممکن تھا۔ آمنہ بے حس و حرکت زمین پر پڑی تھی اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے ایک ایسا فعل کر دیا ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ میں نے اپنی غیرت کے نام پر خود کو ایک خوفناک جال میں پھنسا لیا تھا۔ رات کی تاریکی اور خاموشی نے مجھے اپنے جرم کو چھپانے پر مجبور کیا۔ میری پہلی سوچ یہ تھی کہ میں اس تباہ کن راز کو دنیا سے پوشیدہ رکھوں گا۔ اگلے چند گھنٹے میں نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک خوفزدہ شخص کا پاگل پن تھا۔ میں نے جلد بازی میں ثبوت مٹائے اور گھر میں ایک ایسی ویرانی چھوڑ دی جس کی وجہ صرف میں جانتا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنے دفتر اور رشتہ داروں کو فون کر کے بتایا کہ آمنہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور میں بھی کام کے سلسلے میں بیرون ملک جا رہا ہوں اور بچوں کو میں بھائی کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ جیسے ہی میں پردیس آیا تو میرے دل پر ایک بوجھ سا آ گیا جو کسی بھی وزنی چیز سے زیادہ تھا۔ میں جسمانی طور پر آزاد تھا مگر میرا ضمیر میرے بنائے ہوئے قید خانے میں ہمیشہ کے لیے مقید ہو چکا تھا۔ یہ بوجھ اب ہر پل میرے ساتھ تھا، وہ بوجھ جو میرے خوفناک راز کی حقیقت تھا۔ میں نے یہاں پردیس آ کر دن رات ایک کر دیا، محنت نہیں کی بلکہ ایک خوف مجھے دوڑائے جا رہا تھا۔ ہر دن کا کام میرے لیے اس بھیانک راز اور ضمیر کے خوف سے فرار کا ایک ذریعہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مختصر عرصے میں میں نے اچھی خاصی دولت اکٹھی کر لی۔ ایک شاندار اپارٹمنٹ، شہر کی روشنیاں میری کھڑکی سے نظر آتی، میرے پاس ہر وہ آسائش تھی جس کا خواب میں نے وطن میں دیکھا تھا۔ لیکن یہ ساری چکا چوند میرے اندر کی تاریکی کو کم نہیں کر سکی۔ ہر رات جیسے ہی میں آرام دہ بستر پر آنکھیں بند کرتا، سکون مجھ سے کوسوں دور بھاگ جاتا۔ میری آنکھ لگتی تو سامنے صرف آمنہ کا زرد اور خوف زدہ چہرہ آ جاتا، وہ آخری لرزتی ہوئی تصویر جو میرے ذہن میں قید ہو چکی تھی۔ میرے اندر ایک سرد خوف کی لہر دوڑ جاتی اور میں پسینے میں شرابور ہو کر اٹھ بیٹھتا۔ میں دولت کے انبار پر بیٹھا تھا مگر میرا دل ایک گہری اور خاموش قبر بن چکا تھا جہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ دولت میرے گناہ کی قیمت ہے۔ میں پاکستانی دوستوں کی محفلوں میں جاتا، ہنستا، جھوٹی کہانیاں سناتا تاکہ میں ان کی عام پرسکون زندگی کا حصہ لگوں، مگر اندر کا دکھ ایک بھیانک سایہ بن کر میرا پیچھا کرتا۔ ایک شام میں سعید کے ساتھ بیٹھا تھا جو میرے پاس ہی کام کرتا تھا۔ ہم ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے جب اس نے فون نکالا اور اپنی بیوی کو ویڈیو کال کی۔ بیگم کیسی ہو؟ ہاں بس ابھی فارغ ہوا ہوں، بچوں کو سلا دیا۔ سعید کے چہرے پر ایک صاف اور سچی مسکراہٹ تھی۔ اس کی آواز میں وہ پیار تھا جو ایک نارمل شوہر اپنی شریک حیات سے کرتا ہے۔ میں نے خاموشی سے اپنا چائے کا کپ نیچے رکھ دیا۔ میرے دوست اپنی بیویوں سے فون پر ہنسی خوشی بات کرتے اور مجھے فوراً یاد آ جاتا کہ میری بیوی کی قبر میرے سینے میں دفن ہے۔ وہ جگہ جہاں وہ بے حس و حرکت ہو کر گری تھی اب میرے ضمیر کا مستقل ٹھکانہ بن چکی ہے۔ میں فوراً بہانہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا یار، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ سعید نے پوچھا۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، ہاں بس تھوڑا سر میں بھاری پن ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، آج کل کام کا دباؤ بہت ہے۔ اور وہاں سے نکل آیا۔ میری تنہائی میں یہ دکھ ایک بھیانک سایہ بن کر میرا پیچھا کرتا اور میری ذہنی اذیت میں اضافہ کرتا۔ کچھ عرصے بعد میرے دوستوں نے میری حالت دیکھ کر مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک اور دوست زاہد میرے ساتھ بیٹھا، اس نے میرا کندھا تھپتھپایا۔ یار کب تک ایسے اکیلے رہو گے؟ آمنہ کو گئے کئی سال ہو گئے، اب تو گھر بسا لو، میں نے ایک اچھا رشتہ بھی دیکھا ہے تمہارے لیے۔ زاہد نے اصرار کیا۔ میرے اندر ایک لرزش پیدا ہوئی، شادی دوبارہ، اس خوف سے کہ کہیں یہ نیا رشتہ بھی میرے شک کا شکار نہ ہو جائے اور میں دوبارہ وہی گناہ نہ کر بیٹھوں۔ میں نے فوراً انکار کر دیا، نہیں زاہد، ابھی میرا دل نہیں مانتا، مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے تنہائی ہی بہتر ہے۔ میں نے جھوٹ بولا مگر حقیقت یہ تھی کہ میں اپنی غیرت کے اس جھوٹے خول پر دوبارہ کسی معصوم کو قربان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ خوف مجھے مسلسل کھائے جا رہا تھا۔ معاشرتی تنہائی اور پچھتاوے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میں ہر خوشی سے دور بھاگنے لگا اور میرا دل ہر لمحہ کڑتا تھا۔ میرے دوستوں نے میرے بدلتے رویے کو کام کے دباؤ کا نام دیا مگر میں جانتا تھا کہ یہ میرے گناہ کا بوجھ ہے جسے میں ہر روز اٹھا رہا تھا۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو مصروف رکھا۔ دفتر کے بعد کئی گھنٹے میں جم میں گزارتا، غیر ضروری کورسز کرتا،
مگر تنہائی میں آمنہ کی بے بسی بھری آنکھیں میرا گریبان پکڑ لیتی اور مجھے ملامت کرتی۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے جو اس بوجھ کو ہلکا کر سکے۔ اچانک دین کی طرف میرا جھکاؤ بڑھنے لگا۔ شاید ضمیر کی تسلی کے لیے میں نے مذہبی رسومات میں پناہ ڈھونڈنی شروع کر دی۔ میں عشاء کی نماز کے بعد مساجد میں رک جاتا اور رات کے پچھلے پہر تنہائی میں روتا۔ میں زمین پر سر ٹیک کر اللہ سے معافی مانگتا، سجدوں میں گڑ گڑاتا، مگر میرے دل کو سکون نہ ملتا، کیونکہ میرا گناہ بہت بڑا تھا۔ ہر بار جب میں اللہ اکبر کہتا، مجھے کمرے کی وہ خوفناک خاموشی یاد آ جاتی تھی جب وہ سارا جنون ختم ہو چکا تھا۔ میں ایک منافق کی طرح محسوس کرتا تھا جو ایک طرف پاکیزگی تلاش کر رہا ہے اور دوسری طرف ایک لاش کے راز کو سینے میں چھپا کر بیٹھا ہے۔ کئی سال اسی کرب میں گزر گئے۔ میری حالت یہ ہو گئی کہ میں دنیا سے کٹ کر رہ گیا اور زندگی بے مقصد ہو گئی۔ ایک دن میرا دوست عمران میرے پاس آیا۔ یار تم یہاں امیر ہو کر بھی فقیر ہو گئے ہو، عمران نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں واقعی سکون چاہیے؟ ایک کام کرو، عمرے پر چلے جاؤ، شاید بیت اللہ کی زیارت سے دل کو کچھ تسلی مل جائے۔ یہ مشورہ مجھے ایک نئی اگرچہ نازک امید دے گیا۔ شاید خانہ کعبہ کی عظمت میرے گناہوں کو دھو دے اور میرا دل ہلکا ہو جائے۔ میں نے فوراً عمرہ کا ارادہ کر لیا۔ میں نے پردیس میں اپنی ساری کمائی ایک نیک مقصد کے لیے وقف کرنے کا سوچا۔ میں نے ایک ٹرسٹ کے لیے ایک بڑی رقم نکلوائی، یہ سوچ کر کہ شاید اس صدقے سے میری روح پر پڑا بوجھ کم ہو جائے۔ مگر سکون اب بھی دور تھا، کیونکہ دل کا درد باقی تھا۔ میں نے تمام انتظامات مکمل کیے۔ میں اپنے ملک سے دور ایک لاش کے راز کو سینے میں دفنائے عمرہ کے لیے نکل پڑا، ایک نئی امید کے ساتھ کہ اب یہ اذیت ختم ہو جائے گی۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اذیت کا سفر پردیس سے بھی طویل ہونے والا ہے۔ طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد میں مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوا، مگر میرے قدم گاڑی کی زمین پر نہیں، گویا کسی صدیوں پرانی تاریخ کے بھاری پتھروں پر پڑے تھے۔ جیسے ہی میں حرم شریف کے دروازے پر پہنچا، میرے قدم بھاری تھے، جیسے زمین سے اٹھنا نہیں چاہتے۔ میرے گناہوں کا بوجھ انہیں روکے ہوئے تھا۔ یہ بوجھ جو میں پردیس میں سالوں سے اٹھائے پھر رہا تھا، آج مکہ کی مقدس فضا میں آ کر کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ ہر طرف موجود سکون اور ایمان کی طاقت میرے اندر کے گناہ کو اور زیادہ اجاگر کر رہی تھی۔ میں نے جب پہلی نظر بیت اللہ پر ڈالی تو وہ منظر میری عقل اور روح کو جھنجھوڑ گیا۔ میں بے اختیار گرا اور رو پڑا، مگر یہ صرف آنسو نہیں تھے جو میرے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری آنکھوں سے نہیں، بلکہ میرے اندر کا سارا زہر، ساری غلاظت اور گناہ کا سارا کرب بہہ رہا ہو۔ میرے ہاتھوں نے کعبہ کی عظمت کو دیکھتے ہی ہوا میں لرزنا شروع کر دیا، اور میں نے ایک ہی لمحے میں اپنے جرم کی شدت سے احساس کیا۔ وہ غصہ، وہ شک اور وہ جنون جس نے میری زندگی تباہ کر دی تھی، وہ سارے دکھ، ساری بے بسی جو میں نے آمنہ پر ڈھائی تھی، آج میرے سامنے کھڑے ہو کر چیخ رہے تھے۔ مجھے اس جگہ پر کھڑا ہونے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میں ناپاک تھا۔ میں نے روتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں سے طواف شروع کیا۔ 7 چکروں میں میں نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا، سب ایک ہی دھن میں مگن، مگر میں ان سب سے کٹا ہوا تھا۔ میرے اور ان کے درمیان میرے خون آلود ہاتھوں کی ایک دیوار حائل تھی۔ طواف کے بعد میں نے حتیم میں جگہ ڈھونڈی اور کعبہ کی دیوار کے قریب بیٹھ گیا۔ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا، مگر میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ کاش وہ دن واپس آ جائے، کاش میں اپنے جرم کو ختم کر سکوں۔ اسی دوران حتیم کی پرسکون فضا میں میری نظر ایک عورت پر پڑی جس نے مجھے چونکا دیا۔ وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں بند کیے بڑی خاموشی سے قرآن پڑھ رہی تھی، شاید سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، وہ دل کو سکون بخشتا تھا۔ میں نے تو پہلے دھیان نہیں دیا، اسے بس ایک نیک خاتون سمجھ کر نظریں جھکا لی۔ میں نے اپنے اندر کی گہرائیوں سے معافی طلب کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد پھر سے اپنا سر اٹھایا اور اس عورت پر نظر پڑتے ہی لگا جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ میرے جسم میں خون کی گردش یکدم رک گئی۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ وہ ہو بہو میری مقتول بیوی آمنہ جیسی تھی، وہی آنکھیں، وہی لمبا قد، وہی سادگی۔ اس مشابہت نے میرے حواس گم کر دیے، میرے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں ایک پتھر کا مجسمہ بن گیا، میری سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو میں نے خود اسے دفنایا تھا۔
میں نے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ وہ راز ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن ہو جائے۔ یہ سوال میرے ذہن میں ایک طوفان برپا کر گیا۔ میرے ضمیر نے چیخ کر کہا کہ یہ وہم ہے، تم مجرم ہو، تمہاری آنکھوں کا دھوکا ہے۔ میں نے جھک کر دوبارہ دیکھا اور خود کو یقین دلایا کہ یہ دھوکا نہیں۔ میں نے پلکیں جھپکی، آنکھوں کو رگڑا، لیکن وہ حقیقت تھی جو میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک ہی منظر تھا، وہ عورت آمنہ کا عکس خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے قرآن پڑھ رہی تھی۔ میرے دل میں بیک وقت خوف، حیرت، شرمندگی اور امید کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیا یہ کوئی معجزہ ہے؟ کیا اللہ نے میری ندامت قبول کر کے اسے واپس بھیج دیا؟ کیا یہ میرے گناہوں کی بھاری قیمت کی کوئی چھوٹ ہے؟ میری حالت پاگلوں جیسی ہوگی۔ مجھے لگا جیسے میرا دماغ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ میں فوراً وہاں سے بھاگا، اس عورت کے قریب جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ میں قاتل تھا اور وہ زندہ تھی، یہ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ ایک خوف تھا کہ اگر میں قریب گیا اور اس نے مجھے پہچان لیا تو کیا ہوگا؟ میں اس کا سامنا کر پاؤں گا جس کی زندگی میں نے تباہ کر دی تھی؟ میں حتیم سے نکل کر مطاف کے کنارے ایک ستون کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ آمنہ کی جمعہ بہن ہوگی۔ میں نے اپنا فون نکالا، پرانی یادیں کھولی، آمنہ کی تصویریں دیکھی۔ لمبائی، چہرے کا سانچہ بالکل وہی، لیکن آمنہ نے کبھی کسی بہن کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ یہ گتھی مزید الجھ گئی، اگر وہ بہن ہے تو وہ مجھے جانتی کیوں نہیں تھی؟ پھر یہ کیا معجزہ تھا؟ کیا یہ کوئی اور ہی نشانی ہے جو مجھے یہ بتا رہی ہے کہ میرا جرم کتنا بڑا تھا اور میں ابھی بھی پردہ داری کی زندگی گزار رہا ہوں؟ یہ بات مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں اس عورت کو دور سے دیکھتا رہا، میری آنکھوں میں ندامت اور شک کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل رہا تھا۔ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا، جہاں ہر گناہ کی معافی کی امید ہوتی ہے، مگر میں اپنے گناہ کی سچائی سے ڈر کر بھاگ رہا تھا۔ آخر کار مجھ میں وہاں مزید ٹھہرنے کی طاقت نہیں رہی۔ میں نے فوراً واپسی کی فلائٹ بک کروا لی، پردیس کی ساری کمائی، سارا سامان، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ میں شرمسار ہو کر ملک واپس لوٹا۔ جہاز میں میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی، جو میں نے دیکھا وہ حقیقت تھی یا محض میرا وہم؟ لیکن اگر یہ وہم بھی تھا تو اس نے مجھے ایک ہی پیغام دیا تھا: سچ کو سامنے آنا چاہیے۔ مجھے اب اپنے ضمیر کے ساتھ مزید جنگ نہیں لڑنی تھی، مجھے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا تھا۔ میں ملک میں قدم رکھتے ہی فوراً سیدھا قریبی پولیس اسٹیشن گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھ پر برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں نے کاؤنٹر پر موجود افسر کے سامنے کھڑے ہو کر لرزتی ہوئی مگر صاف آواز میں کہا: میں خود کو تمہارے حوالے کرنے آیا ہوں۔ افسر نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا: کس جرم میں؟ میں نے آنکھیں بند کر لی اور وہ الفاظ جو سالوں سے میرے سینے میں دفن تھے بڑی مشکل سے نکالے۔ میں نے اپنی بیوی آمنہ کو قتل کیا تھا برسوں پہلے، اور اس کے بے جان جسم کو گھر کے اندر صحن میں دفن کر دیا تھا۔ میرے جرم کا بوجھ اب اٹھایا نہیں جاتا۔ میں نے اپنا سارا جرم قبول کر لیا تاکہ سچائی سامنے آئے۔ خانہ کعبہ کے اس حیرت انگیز منظر نے میرا فیصلہ کر دیا تھا۔ اب مجھے اپنے ہاتھوں سے اس راز کی نقاب کشائی کرنی تھی۔ پولیس افسر انسپکٹر نوید نے میری کہانی سنی۔ ان کی پیشانی پر شک کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ اسے ایک پاگل شخص کی داستان سمجھ رہے تھے جو کسی نامعلوم اذیت سے تنگ آ کر جھوٹا اعتراف کر رہا ہے۔ میں نے ان کی بے یقینی کو محسوس کیا، مگر اب میرے اندر کوئی خوف نہیں تھا، صرف سچائی کو باہر لانے کی تڑپ تھی۔ صاحب، میں نے یہ گناہ کئی سال پہلے کیا تھا۔ میں نے اسے مارا اور اس کے بعد اس کا راز دفنا دیا، میں نے پرسکون مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ انسپکٹر نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگائی۔ تم پاگل لگتے ہو، کوئی اتنے سال بعد آ کر ایسے قتل کا اعتراف نہیں کرتا۔ تم اپنی بیوی کو میکے بھیج کر خود ملک سے باہر چلے گئے تھے، یہی ریکارڈ پر ہے۔ اگر قتل کیا تو لاش کہاں ہے؟ میں نے آگے جھک کر آہستہ سے کہا۔ لاش میرے بھائی گھر کے صحن کے کونے میں پختہ فرش کے نیچے دفن ہے۔ میں نے اسے ایک چارپائی کی لکڑیوں میں لپیٹ کر دفنایا تھا تاکہ کوئی بو باہر نہ آئے۔ یہ کام میں نے رات کی تاریکی میں کیا تھا۔ یہ تفصیلات سننے کے بعد انسپکٹر نوید کا چہرہ بدل گیا۔ ان کے شک کا رنگ اب گہرا ہو چکا تھا۔ انہوں نے فوراً عملے کو طلب کیا اور تفتیش کا آغاز کر دیا۔ یہ کہانی جنگل کی آگ کی طرح میڈیا میں پھیل گئی۔ کسی نامعلوم ذریعے سے صحافیوں کو اس سنسنی خیز اعتراف کی بھنک لگ گئی اور اگلے ہی دن یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ ہر طرف ایک سنسنی پھیل گئی۔ شوہر نے شک میں بیوی کو مار کر دفنایا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ میرے پردیس میں کامیاب زندگی گزارنے اور پھر اچانک لوٹ کر اعتراف کرنے کی کہانی ہر عام و خاص کو متوجہ کیا۔
علاقے کے لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا گیا، میرے گھر اور خاندان کو برا بھلا کہا گیا، لوگوں نے مجھے لعنت بھیجی اور میرا نام بدنام ہو گیا۔ لوگ اس بات پر غصہ تھے کہ کس طرح میں نے ایک معصوم عورت کا قتل کیا اور پھر برسوں تک عام زندگی جیتا رہا۔ دوپہر تک پولیس کی ایک بڑی ٹیم میرے بھائی گھر پہنچی تاکہ کھدائی شروع کی جا سکے اور سچ کا پتہ لگے۔ کھدائی کی جگہ میرے بتائے ہوئے سین کے پچھلے کونے پر تھی۔ میرے گھر کے باہر لوگوں کا ایک سمندر جمع ہو چکا تھا، ہر کوئی مجھ پر لعنت بھیج رہا تھا اور منظر انتہائی کشیدہ تھا۔ ٹی وی چینلز کی گاڑیاں اور رپورٹرز لائیو کوریج کے لیے موجود تھے۔ پولیس نے پہلے احتیاط سے صحن کا پختہ فرش توڑا، پھر کھدائی کرنے والوں نے میرے بتائے ہوئے مقام پر کام شروع کیا۔ ہر گزرتا لمحہ میرے لیے سولی پر لٹکنے کے برابر تھا، میرا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ میں نے انسپیکٹر کی گاڑی کے اندر سے اس منظر کو دیکھا، ہر شخص یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ اب کیا برآمد ہوتا ہے، اور لوگ سانس روکے ہوئے تھے۔ گرد و غبار کا ایک بادل ہوا میں چھا گیا، مگر کسی نے ہٹنے کی زحمت نہیں کی۔ سب سچائی کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی محنت کے بعد کھدائی کرنے والوں کو کچھ نظر آیا۔ ان کی آواز آئی، سر کچھ ہے۔ کھدائی کا کام فوراً روک دیا گیا اور پولیس افسر نے خود آگے بڑھ کر مٹی ہٹانے کا حکم دیا۔ بہت احتیاط سے مٹی ہٹائی گئی تاکہ ثبوت ضائع نہ ہو۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے ہجوم مزید بے قابو ہو گیا۔ ہجوم میں سے ایک شخص نے چیخ کر کہا، لاش برآمد ہو گئی، اور سب کے چہرے پر خوف کے سائے چھا گئے۔ پولیس افسر نے دیکھا وہاں ایک بڑا سا صندوق نما چیز تھی جو زمین سے نکالی گئی۔ وہ لکڑی کا ایک باکس تھا جو برسوں زمین میں دبے رہنے کی وجہ سے بوسیدہ ہو چکا تھا، مگر اپنی شکل برقرار رکھے ہوئے تھا۔ پولیس اہلکاروں نے اسے باہر نکالا اور اسے زمین پر رکھا۔ یہ صندوق بھاری تھا، جس سے یہ خیال پختہ ہو گیا کہ اس کے اندر بوجھ موجود ہے۔ ہجوم سانس روکے ہوئے تھا اور شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ انسپیکٹر نوید نے ایک اہلکار کو اشارہ کیا اور وہ لوہے کی سلاخ سے لکڑی کے ڈھکن کو اٹھانے لگا۔ ڈھکن ہٹانے سے پہلے ماحول میں خوفناک سکوت چھا گیا، سب کی نظریں اس باکس پر جمی تھی۔ جیسے ہی ڈھکن ہٹا، پولیس افسر حیرت سے پیچھے ہٹ گئے اور ان کی آنکھیں غیر معمولی طور پر پھیل گئیں۔ ان کے چہرے پر خوف یا نفرت کے بجائے ایک عجیب سا صدمہ، حیرت اور یقین کا ملا جلا تاثر تھا۔ انہوں نے تیزی سے اپنے آواز کو قابو میں کیا اور ہجوم کی طرف دیکھا۔ ان کی آواز میں ایک غیر معمولی طاقت اور عقیدت تھی۔ انہوں نے پوری طاقت سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر! ہجوم، جو اس نعرے کی توقع نہیں کر رہا تھا، پہلے تو چونکا، پھر کئی لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور یہ نعرہ دہرایا۔ سنسنی فضا میں پھیل گئی کیونکہ سب نے دیکھا تھا کہ لاش کے بجائے کچھ اور نکلا تھا۔ راز اب بھی سینے میں تھا، مگر اس کی نوعیت بدل چکی تھی۔ میں پولیس کی حراست میں تھا، مگر میرے لیے لوہے کی سلاخیں اصل قید نہیں تھی۔ سب سے مشکل قید میرے ضمیر نے دی تھی، جو آمنہ کی بے بسی اور خوف زدہ آنکھیں یاد دلا رہا تھا اور مجھے تڑپا رہا تھا۔ شہر کی مصروف جیل میں میرا سیل میرے ہی گناہوں کا ایک تنگ کمرہ بن چکا تھا۔ جیل کی بیرونی دیواروں کے پار گاؤں والے آئے روز مظاہرے کر رہے تھے، مجھے قاتل کہتے اور میرے خاندان کو برا بھلا کہتے۔ ان کے غصے بھرے نہروں کے بیچ ایک بوڑھی عورت کی آواز آتی تھی جسے محلے کی دائی ماں کہتے تھے۔ وہ اکثر شور میں بھی بلند آواز میں کہتی رہتی تھی، اوے پتر، تو قاتل نہیں، آمنہ کی آنکھیں تجھے چھوڑیں گی نہیں، مگر یہ نہیں کہتی کہ تو نے مارا ہے۔ یہ بے گناہی کا دعویٰ جو ایک ایسی عورت کی طرف سے تھا جس نے آمنہ کو بچپن سے دیکھا تھا، میرے اندر شک کو مزید بڑھا رہا تھا۔ کیا وہ سب کچھ جو میں نے کیا صرف ایک بھیانک خواب تھا؟ اسی دوران مجھے بتایا گیا کہ پولیس نے قبر کی جگہ کو سیل کر دیا ہے کیونکہ وہاں کھدائی سے پہلے انہیں مٹی پر کچھ عجیب غیر معمولی نشانات ملے تھے جو کسی قسم کی مداخلت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ یہ ایک نیا عنصر تھا جس نے پوری تفتیش کو ایک نیا رخ دیا۔ پھر ہر رات کا ایک خوفناک معمول شروع ہو گیا۔ جیل کے باہر کوئی وہی لوری گاتا تھا جو میری بیوی آمنہ بچوں کو سلانے کے لیے گایا کرتی تھی۔ وہ لوری ہمیشہ میرے سیل کے پاس آ کر رک جاتی، جس سے سسپینس اور میری ذہنی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ میری نیند اڑ گئی، میرا دل دھڑکتا اور میرے لبوں پر صرف ایک سوال ہوتا، کیا یہ آمنہ تھی؟ اس ذہنی اذیت میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب مجھے روزانہ ایک نامعلوم خط جیل میں آنے لگا۔ بھیجنے والے کا نام نہیں تھا، بس اس پر ایک مختصر جملہ لکھا ہوتا، تمہاری سزا تم سے بڑی نہیں، جو مجھے گہری الجھن میں ڈال دیتا تھا۔ کیا یہ کوئی مجھے مشورہ دے رہا تھا کہ مجھے ہلکا محسوس کرنا چاہیے، یا مجھے میرے جرم کی عظمت کا احساس دلایا جا رہا تھا؟
ایک دن جیل کے ایک قیدی جو عمر رسیدہ اور دانا لگتا تھا میرے سیل کے پاس آیا۔ اس نے خاموشی سے مجھے دیکھا، پھر سرگوشی کی، بیٹے دیواروں کو مت دیکھو، سچ صرف وہ نہیں جو تمہیں یاد ہے، سچ ابھی ادھورا ہے، کچھ ایسا ہے جسے تم نے نہیں دیکھا مگر تم نے یقین کر لیا۔ وہ مجھے کوئی اشارہ دینے کی کوشش کرتا تھا مگر میرا دماغ اپنی ہی بنائی ہوئی قید سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ میری ماں مجھ سے ملاقات کرنے آئی، ان کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا مگر اس نے قسم کھائی کہ آمنہ زندہ ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اس نے خواب میں اسے دیکھا، وہ سفید لباس میں تھی اور پرسکون تھی۔ بیٹا میرا دل کہتا ہے وہ ہے، اسے مت مارو، مگر میں نہیں مانتا تھا اور اپنی عقل پر بھروسہ کرتا تھا۔ میں نے اسے دفنایا تھا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس راز کو زمین میں چھپایا تھا۔ میرے لیے میری ماں کا خواب حقیقت سے زیادہ عجیب تھا۔ ایک غیر متوقع واقعہ یہ ہوا کہ گاؤں کا وڈیرا اچانک میرے کیس میں بہت زیادہ دلچسپی کیوں لے رہا تھا۔ وہ پولیس افسران سے مسلسل ملاقات کر رہا تھا اور ان پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ جلد فیصلہ ہو جائے۔ اس کی نیت مشکوک تھی، گویا وہ سچائی کو سامنے آنے سے پہلے ہی دفن کرنا چاہتا ہو۔ میں نے جیل کے ایک اہلکار سے سنا کہ وڈیرا کہہ رہا تھا کہ یہ جھگڑا جتنی جلدی ختم ہو اتنا ہی سب کے لیے اچھا ہے۔ میری گرفتاری کے بعد میرے سسرال نے پہلی بار مجھ سے رابطہ کیا اور جیل میں ملنے آئے۔ وہ بھی آمنہ کی خیرات کے لیے رقم دینے آئے تھے۔ ایک عجیب ہمدردی اور سکون ان کے چہروں پر تھا جو مجھے حیران کر رہی تھی۔ ان کے لیے یہ سب ختم ہو چکا تھا کیونکہ انہوں نے آمنہ کی موت کو قبول کر لیا تھا۔ اسی ہفتے پولیس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کی ایک چیز ثبوت کے طور پر جمع ہوئی ہے جو لاش کے قریب ملی تھی۔ یہ حقیقت نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ بکس میں لاش تو نہیں تھی۔ وہ چیز کیا تھی؟ ایک بچوں کا ہار جسے آمنہ نے اپنے بیٹے کے لیے بنایا تھا۔ یہ ثبوت اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ کوئی تو ہے جو اس جگہ سے جڑا ہوا ہے، کوئی جو ہے جانتا ہے کہ آمنہ اس چیز کو اہمیت دیتی تھی۔ اور سسپینس کا عروج یہ کہ محلے کے ایک بچے نے پولیس کو بتایا کہ وہ آمنہ کو قبر کے قریب دیکھتا تھا، رات کو سفید کپڑوں میں جیسے کوئی سایہ۔ یہ بات مجھے ڈرا رہی تھی۔ کیا میں نے اسے اتنا دکھ دیا تھا کہ اب اس کی روح میرا پیچھا کر رہی تھی؟ ایک عورت نے مجھ سے ملاقات کی، درخواست کی، چہرہ مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میرا شک بول رہا تھا کہ وہ آمنہ ہو سکتی ہے۔ میں نے ملاقات سے انکار کر دیا کیونکہ میں اب تک سچائی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر میں جیل میں میرے وکیل نے بیوی کی ایک پرانی ڈائری دی جو گھر کی تلاشی میں ایک پرانے بکس سے ملی تھی۔ ڈائری کے آخری صفحات نے میری روح ہلا دی۔ ڈائری میں آمنہ نے لکھا تھا کہ اس سے میرے شک کا اندازہ ہو گیا تھا اور وہ میرے شک کی سزا خود کو دینے کے لیے کسی پردیس کے سفر پر جا رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بچے مجھے شک کی حالت میں دیکھیں۔ وہ میری خود غرضی اور میری غیرت کی سزا مجھے تنہائی دے کر دینا چاہتی تھی۔ یہ ایک نیا رخ تھا جس نے میری ساری حقیقت کو پلٹ دیا۔ اسی دن پولیس نے اعلان کیا کہ کسی نامعلوم شخص کی مداخلت کی وجہ سے انہوں نے قبر کھولنے کی تاریخ بدل دی، جس نے سسپینس کو مزید بڑھا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب اتفاق نہیں تھا۔ وہ راز جو میں نے دفن کیا تھا اب قبر کی دیواروں سے باہر آ کر مجھ سے کھیل رہا تھا۔ جیل کے اندر ڈائری کا ایک صفحہ میرے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ آمنہ کو کسی بڑے کام کے لیے گھر سے باہر جانا پڑ رہا ہے اور وہ اپنے پیچھے کچھ ایسی نشانیاں چھوڑ جائے گی جو سچائی کا راستہ دکھائیں گی۔ میری ذہنی حالت مسلسل شک اور یقین کے درمیان جھول رہی تھی۔ ایک طرف میرے ہاتھ تھے جو دفن کر چکے تھے، دوسری طرف ڈائری تھی جو زندہ ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ اگلے دن آمنہ کی پڑوسن صبیہ باجی نے پولیس کو ایسی بات بتائی جس نے کہانی کا رخ ہی بدل دیا۔ اس نے کہا کہ آمنہ کو کسی اجنبی آدمی سے بات کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا مگر قتل سے ایک دن پہلے میں نے آمنہ کو رات کو بہت دیر تک صحن میں مصروف دیکھا تھا۔ وہ ایک ٹوکری مٹی میں دبا رہی تھی اور کسی چیز کو چھپا رہی تھی۔ پڑوسن کی یہ بات کہ آمنہ نے خود ہی صحن میں کسی چیز کو چھپایا تھا ایک اہم ثبوت بن گیا جس نے میرے اعتراف پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا۔ پڑوسن کی گواہی کے بعد پولیس نے قبر کی جگہ کے قریب دوبارہ کھدائی شروع کر دی تاکہ وہ دیگر نشانات اور ثبوت حاصل کر سکے۔ اس بار انہیں صندوق کے قریب تھوڑا ہٹ کر زمین میں دبی ہوئی ایک پلاسٹک میں لپٹی فائل ملی۔ فائل میں آمنہ کی ایک پرانی میڈیکل رپورٹ تھی مگر اس پر تاریخ میرے اعتراف کے مطابق قتل کی رات سے 2 ماہ بعد کی تھی۔ یہ اس بات کا مضبوط اشارہ تھا کہ آمنہ 2 ماہ بعد تک زندہ تھی اور باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی اور یہ رپورٹ جان بوجھ کر اس جگہ پر چھوڑی گئی تھی۔
میرے وکیل جواب پوری لگن سے اس کیس میں سچائی تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جیل میں آ کر بتایا کہ جس مولوی نے آمنہ کا جنازہ پڑھایا تھا وہ اچانک شہر چھوڑ کر غائب ہو گیا ہے اور اس کا فون بھی بند ہے۔ وکیل نے غصے سے کہا، یہ سازش ہے۔ میرے موکل یہ سیدھا وڈیرا صاحب کی طرف اشارہ ہے۔ انہیں پتا تھا کہ آمنہ کا جنازہ صرف ایک دکھاوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں وکیل کی بات پر حیرت کا اظہار کرتا، وڈیرا خود جیل میں مجھ سے ملاقات کرنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور خوف صاف جھلک رہا تھا۔ وڈیرے نے آواز دھیمی کر کے کہا، لڑکپن میں جو ہو گیا سو ہو گیا، مگر اب اسے یہی ختم کرو۔ تم نے اعتراف کر لیا ہے، چپ رہو۔ تمہاری بیوی کا راز اگر کھل گیا تو یہ صرف تمہارا گھر نہیں، میرا وقار بھی تباہ کر دے گا اور میری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اس ملاقات نے وڈیرے کی شمولیت کو واضح کر دیا۔ وہ میرے خلاف نہیں بلکہ سچائی کے خلاف سازش میں شامل تھا۔ اس ملاقات کے چند گھنٹے بعد خبر آئی کہ کسی نے میرے گھر توڑنے کی کوشش کی ہے۔ بظاہر کسی نے صحن میں موجود ثبوت تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد پولیس نے سیکیورٹی سخت کر دی تاکہ اہم ثبوت غائب نہ ہو جائیں۔ نامعلوم خط جو روزانہ آتا تھا اس دن صرف ایک لفظ لے کر آیا، لوری۔ مجھے لگا یہ آمنہ کا اشارہ ہے۔ لوری میں کوئی راز ہے جو مجھے سمجھنا تھا۔ میں نے فوراً جیل کے دانا قیدی سے مشورہ کیا۔ اس نے مجھ سے پوری لوری سنی اور کہا، لوری میں چاند کا لفظ اس گاؤں کے پرانے راستہ کا اشارہ ہے جو چاندنی روڈ کہلاتا ہے۔ وہ راستہ کسی پرانے ٹھکانے کی طرف لے جاتا ہے۔ سسرال والے پھر آئے، مگر اس بار ان کے رویے میں حیرت انگیز تبدیلی تھی۔ وہ میرے جیل میں کھانا لائے اور ان کے دل میں محبت لوٹ آئی تھی۔ بیٹا، ہمیں تمہارے بارے میں غلط فہمی ہوئی تھی، اب ہم سمجھتے ہیں کہ تم ایک سازش کا شکار ہو۔ ان کی یہ نرم دلی، یہ اچانک بدلاؤ مجھے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا، کیا آمنہ نے ان سے رابطہ کر لیا تھا؟ قبر کھلنے سے ایک دن پہلے پولیس نے مجھے ایک آخری انتہائی ذاتی سوال پوچھا، کیا آپ نے آمنہ کے جسم پر کوئی تل کا نشان دیکھا تھا؟ میرے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ یہ وہ نشان تھا جو اس کی گردن کے پیچھے تھا۔ میں نے سر بے اثبات میں سر ہلایا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو صرف ہم دونوں جانتے تھے۔ پولیس افسر نے سر جھکا لیا اور کہا، ہمیں قبر میں موجود صندوق سے نکلی ہوئی چیزوں کی فورینسک جانچ کے دوران ایک نکلی جلد کا ٹکڑا ملا ہے۔ یہ ٹکڑا بالکل اس جگہ پر ملا جہاں آپ نے تل کا نشان بتایا۔ اس انکشاف نے ثابت کر دیا کہ صندوق میں جو بھی تھا وہ آمنہ نہیں تھی، بلکہ اسے آمنہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس دوران پولیس نے گھر کی تلاشی سے ایک اور اہم ثبوت حاصل کیا۔ بچوں کا ہار نہیں بلکہ 3 سوٹ کی چوڑیاں تھیں جو آمنہ صرف شادی کی رات پہنتی تھی۔ یہ کسی میت کی چیز نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ یہ ایک جذباتی ثبوت تھا کہ آمنہ نے یہ چیزیں سنبھال کر رکھی تھی اور یہ کسی پردیس کے سفر پر جانے کا ایک واضح اشارہ تھا۔ سسپینس اب یہ تھا کہ وہ عورت جو خانہ کعبہ میں دیکھی گئی تھی وہ آمنہ ہی تھی۔ پولیس نے نکلی جلد اور شادی کی چوڑیوں کی تفتیش مکمل کر لی۔ فرانسک رپورٹ نے واضح کر دیا کہ یہ کوئی قتل نہیں بلکہ ایک پیچیدہ سازش تھی جو آمنہ نے خود کو بچانے کے لیے رچی تھی۔ یہ اس بات کا مضبوط اشارہ تھا کہ جس تشدد کا خوف آمنہ کو تھا اس نے اسے فرار کا راستہ تلاش کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اگلے دن پولیس کی ایک ٹیم نے قبر کے قریب گہری کھدائی کی اور انہیں ایک خفیہ سرنگ دریافت ہوئی جو پڑوسن کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ یہ آمنہ کے فرار کا راستہ تھا۔ پڑوسن کا بیان سچ تھا۔ آمنہ نے وہاں نہ صرف کسی چیز کو چھپایا تھا بلکہ اپنے آپ کو میرے شک اور تشدد سے بچانے کے لیے اس سرنگ کے ذریعے فرار ہوئی تھی۔ نامعلوم خط جو جیل میں آیا اس دن لکھا تھا، جسے تم قتل سمجھتے ہو وہ محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ جملہ میرے ذہن میں ایک نئی سوچ پیدا کر رہا تھا۔ اگر یہ قتل نہیں تھا تو پھر آمنہ کی کہانی کا اصل رخ کیا تھا؟ اسی دوران وڈیرے کا بیٹا جیل میں آیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے بجائے غرور اور دھمکی تھی۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں قبر کے راز کو کبھی ظاہر نہ کروں۔ اس نے سرگوشی میں کہا، اگر تم نے وہ صندوق کا راز کھولا تو صرف تم نہیں تمہارا خاندان بھی برباد ہو جائے گا۔ یہ میرا خاندان اور میرا باپ ہے جس کی عزت داؤ پر ہے۔ چپ رہو یا انجام کے لیے تیار رہو۔ یہ دھمکی وڈیرے کی سازش کو مزید پختہ کر رہی تھی۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ غائب مولوی دراصل وڈیرے کا ملازم تھا جو اس کے لیے زمینوں کے کاغذات کا انتظام کرتا تھا۔ وہ جنازہ پڑھانے والا نکلی مولوی تھا جو وڈیرے کے کہنے پر اس کے پورے ڈرامے میں شامل ہوا۔ اب سسپینس بدل گیا تھا۔ وڈیرے نے میری بیوی کے فرار اور اس ڈرامے میں کیوں حصہ لیا؟ وہ اپنے کس راز کو چھپانے کے لیے میری بیوی کے نام پر قتل کا ڈرامہ رچوا رہا تھا؟ سسرال نے دروازہ کھولنے کا راز یہ تھا کہ آمنہ نے ان سے سچ نہیں بتایا تھا۔ اس نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ میری محبت کو پرکھنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے اور کچھ دن کے لیے چھپ جائے گی۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ آمنہ نے انہیں بھی اپنے اصل مشن کی حفاظت کے لیے ایک جھوٹی کہانی سنائی تھی۔
जेल का कैदी जो एक जिला वतन माहिर कोड था मुझे इशारा देता रहा कि डायरी में खुफिया कोड है जो लोरी के मखसूस अल्फाज के साथ जुड़ा है। देखो, चांदनी, रास्ता और संदूक, ये तीन अल्फाज लोरी और डायरी में मुश्तरक हैं। मेरी मदद करने के लिए इसने मुझे बताया कि कोड इन तीनों को जोड़कर घर के तहखाने में मौजूद एक संदूक का पता देता है जो आमना ने मेरे लिए छुपाया था। पुलिस को ये खबर मिली और वो आमना के घर तहखाने में खुदाई के लिए पहुंचे। ये एक हतमी सबूत की तलाश थी। वडेरा वहां भी पहुंच गया और उसने खुदाई रुकवाने की भरपूर कोशिश की। यह निजी जगह है, तुम लोग किसी पागल शख्स के कहने पर यह सब नहीं कर सकते। उसके चेहरे से इसका समाजी मसला जाहिर होने लगा और उसकी परेशानी बढ़ गई कि कहीं आमना का असल राज खुल न जाए। कुछ देर की मुजाहमत के बाद पुलिस ने खुदाई की और तहखाने के संदूक को बाहर निकाला। संदूक में आमना की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। पुलिस अफसर ने इसे चलाया मगर आवाज़ टूट कर आ रही थी, लेकिन इसका पैगाम अहम था। ऑडियो में आमना कह रही थी, मैं झूठ नहीं बोल रही, दरवाज़ा देर से इसलिए खुला क्योंकि मुझे वडेरे की बेटी को इसके जालिम शोहर से फरार करवाना था। मैंने उससे छुपाया था, फिर जाने दिया। ये सुनकर सब हैरान रह गए। वडेरे का रंग फक हो गया। तमाम मीडिया कैमरे वडेरे की तरफ घूम गए। कब्र खुलने से चंद घंटे पहले मेरे सामने वो हकीकत आई जिसने सब कुछ बदल दिया। वडेरे की बेटी की शादी ज़बरदस्ती हो रही थी और आमना अपनी पुरानी सहेली होने के नाते इसकी मदद कर रही थी। मेरा शक आमना पर नहीं बल्कि वडेरे की बेटी पर आ पड़ा था जो आमना के घर पनाह ले रही थी, और आमना ने दोस्त का राज बचाने के लिए मेरी मार और तशद्दुद बर्दाश्त किया और फिर फरार हो गई। ये था वो मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत। तहखाने में ऑडियो की रिकॉर्डिंग का इंकशाफ किसी एटम बम से कम नहीं था। वडेरे की साजिश का सारा बोझ अब इसके अपने कंधों पर आ चुका था। आमना की टूटती हुई आवाज़ में जब यह हकीकत सामने आई कि वडेरे की बेटी को इसकी ज़बरदस्ती शादी से बचाना ही दरवाज़ा देर से खोलने की असल वजह थी, तो हजूम की सारी नज़रें और गुस्सा वडेरे की तरफ पलट गया। पुलिस अफसर ने फ़ौरन वडेरे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और इसकी मज़ाहमत को खातिर में न लाया। अगले चंद घंटों में वडेरे के बेटों से भी सारा सच उगलवा लिया गया। उन्होंने एतराफ़ किया कि मेरे तशद्दुद के बाद जब आमना बेहोश हो गई और मैं मरकज़ी किरदार इसे मुर्दा समझकर फरार हो गया तो वो वहाँ पहुँचे। अपने बाप के हुक्म पर उन्होंने आमना को मुर्दा समझकर ही उठाया और शहर से दूर वीरान जंगल में फेंक दिया। इनका मकसद था कि आमना या तो मर जाए या इतनी कमज़ोर हो जाए कि कभी अपने होशो हवास में ना आ सके, ताकि वडेरे की बेटी के फरार का राज छुपा रहे। इसी साजिश के तहत उन्होंने मेरे खोदे हुए गड़े को मजीद भरकर इसमें वो नकली जिल्द और दीगर चीज़ें छोड़ी ताकि मेरा शक पुख्ता हो जाए और मुझे फर्जी सज़ा मिले। इस वक्त मौलवी रहमतुल्लाह पुलिस स्टेशन में पेश हुए, जो अब सच का सबसे बड़ा गवाह थे। उन्होंने गवाही दी कि एक मुकामी गवाले ने देखा था कि वडेरे के बेटे एक औरत को जंगल में फेंक रहे हैं। गवाले ने खौफ के मारे किसी को कुछ नहीं बताया मगर मौलवी साहब को इतला दे दी, और मौलवी साहब ने आमना को शदीद जख्मी मगर जिंदा हालत में पाया। उन्होंने इंसानियत का अजीम सबूत देते हुए खुफिया तौर पर इसका इलाज किया। जब आमना ठीक हो गई तो उसने अपने आप को मेरे शक के जाल से दूर रखने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि मेरे अंदर की झूठी गैरत हमेशा मुझे शक की तरफ धकेलती रहेगी। उसने दूसरे शहर में जाकर खवातीन की मदद के लिए एक तंजीम कायम की और अपनी जान बचाने के मकसद को एक अजीम इंसानी फ़र्ज में बदल दिया। खाना काबा में वो मेरी माफ़ी के लिए नहीं बल्कि एक नेक मकसद के तहत खवातीन के एक वक्त की सरबराह बनकर आई थी। अपने नेकी का काम करने आमना ने दरवाज़ा देर से क्यों खोला, ये वो सवाल था जो अब हल हो चुका था। वो वडेरे की बेटी को बचा रही थी, एक इंसानी ज़िंदगी जो इस वक्त इसका सबसे बड़ा फ़र्ज था। उसने दोस्त का राज छुपाने के लिए मेरी मार और तशद्दुद बर्दाश्त किया। ये इसकी बेलौस मोहब्बत का सबूत था। मेरे लिए कंधों पर उठाने का अजीम राज मेरी तौबा में था। मैंने अपने हाथों से वो कब्र खोदी थी। मैंने सालों तक यकीन रखा था कि मैं एक कातिल हूँ और यही निदामत मेरी सबसे बड़ी सज़ा थी। मेरा खुद को पुलिस के हवाले करना मेरी तौबा और मेरे दिल से वडेरे का खौफ ख़त्म करने का बहादुरी का अज़म था। जब पुलिस ने कब्र में लाश के बजाय वडेरे के जुल्म के खिलाफ बगावत का सबूत पाया तो ये सब के लिए एक सबक बन गया। पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही लोगों का हुजूम, जो पहले मुझे कातिल कह रहा था, अब एकदम बदल गया। वो मेरी शर्मिंदगी और सच्चाई का सामना करने की हिम्मत से मुतासर हुए थे। एक आदमी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। इस शख्स ने अपने शक की गलती को माना और जालिम को बेनकाब किया। लोगों ने मुझे इसी जगह पर कंधों पर उठा लिया जहाँ खुदाई की गई थी। ये कंधे इस बात की अलामत थे कि एक फ़र्द की निदामत उसके गुनाह का इतराफ़ और सच्चाई के लिए
کھڑا ہونا کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ معاشرتی عدل کی جیت ہوئی تھی، جو کسی کے قتل سے نہیں بلکہ سچائی کی برآمدگی سے ہوتی ہے۔ میرے آنسو اپنی دامت کے تھے، وہ گواہی دے رہے تھے کہ میں نے ایک نیک عظیم عورت پر شک کر کے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ میں نے اپنی بیوی پر شک کرنے کے گناہ کو سچائی اور بہادری کی علامت میں بدل دیا تھا۔ وڈیرے اور اس کے بیٹوں کو اس کے جرم کی سزا ملی۔ میری اور آمنہ کی کہانی عدل و انصاف کی ایک مثال بن کر ہمیشہ زندہ رہے گی۔ میں نے اپنی ماں سے بچوں کو لے کر آمنہ سے معافی مانگنے کے لیے اس نئے شہر کا سفر شروع کیا، جہاں میں نے عزم کیا کہ اب میری زندگی شک کے بجائے صرف اعتماد پر مبنی ہوگی۔